آپ سمجھیے۔ پاکستان اسٹڈیز سبق نمبر 6۔ پاکستان میں صنعتی ترقی۔ سوال نمبر 1، صنعت سے کیا مراد ہے؟ جواب، صنعت کے معنی کارخانوں میں مشین کے ذریعے تیار ہونے والی اشیاء کے کام کو صنعت کہتے ہیں۔ وسیع تر مفہوم میں صنعت کے یہ معنی ہے کہ خام مال سے مفید اشیاء تیار کی جاتی ہیں جن کی انسانوں کے لیے افادیت اور تہذیب و تمدن کے ابتدائی دور کی صنعت جدید دور کی صنعت کے مقابلے میں انتہائی سادہ تھی۔ اس طرح صنعت کا آغاز سادہ اور پست سطح سے ہوا تھا، لیکن اس کی تقریبات کا سفر جاری رہا اور اب صنعت کی پیداوار کا ایک بڑا شعبہ اور حصہ ہے۔ کئی مختلف صنعتیں ضم ہو کر اکائی بن گئی ہیں۔ اس سے بڑے پیمانے پر مال کی تیاری سے پیداواری لاگت کم ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 2، قومی ترقی کی تعریف کریں۔ جواب، قومی ترقی کی تعریف۔ ہیڈنگ ہے قومی ترقی کا مفہوم۔ اقتصادی اور سماجی شعبوں میں ترقی کا عمل قومی ترقی کہلاتا ہے۔ وسائل دریافت کیے جاتے ہیں اور غرض انہیں عوام النصار کے فائدے کے زیادہ سے زیادہ فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عوام کا ایک معیار زندگی ہوتا ہے جو معاشی اور سماجی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قومی ترقی انسانی قدرتی وسائل کی قوت اور استحکام کی عکاسی ہوتی ہے، جن کی بدولت زندگی انتہائی سہل اور پرآسائش ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، قومی ترقی میں صنعت کی کیا اہمیت ہے؟ جواب نمبر 3، ملک کی ترقی کے لیے صنعت کی اہمیت۔ پیراگراف چینج۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے صنعت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زراعت اور قدرتی وسائل کی دریافت کے بعد یہ لازمی ہو گیا تھا کہ جب وسائل سے زیادہ فیضیاب ہونے کے لیے مشینیں ایجاد کی جائیں، خام مال کو پائیدار اشیاء میں بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے تاکہ مقامی اور قومی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ ذیل میں مزید صنعت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ کسی ملک کی اقتصادی ترقی کا ذریعہ ہے کیونکہ دوسرے شعبوں میں ترقی کا دارومدار صنعتی ترقی پر ہے۔ ان ممالک کو ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے اور یہ صنعتی طور پر ترقی یافتہ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اشیاء صرف بڑے پیمانے پر تیار کی جاتی ہیں تاکہ مقامی اور قومی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہی مزید
है ये किया जा सके। मज़ीद ये कि इन्हें दूसरे ममालिक को भी बरामद किया जा सके ताकि इनकी ज़रूरियात पूरी हो सके और मुल्क ज़राअत मुबादला भी कमा सके। पॉइंट नंबर 3, खाम माल से अशिया सिर्फ तैयार करने और इसकी कदर बढ़ जाती है और खाम माल के तौर पर कपास की कीमत भी कम होती है, लेकिन इससे तैयार होने वाला कपड़ा मुनासिब निस्बत महंगा फ़रोख्त होता है। इसी तरह सादा धागा भी ज़्यादा कीमती ना हो, लेकिन इससे बनने वाली अशिया की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को अपनी महारत और हुनरमंदी के मुताबिक रोज़गार मिलता है। सनतें इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करती हैं। रेडियो, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और बेशुमार अशिया इंसानों की तौलियात कुछ बाइस हैं। इन अशिया की तैयारी में सनतों के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब पॉइंट नंबर 4 है, सनत मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करती है। मुस्तहकम मईशत और सियासी और फौजी इस्तेहकाम में माउन साबित होती है। अब पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा, सनती तरक्की की बदौलत मुल्क खुद खुशहाल हो जाता है और मयार ज़िंदगी बुलंद हो जाता है। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज। पाकिस्तान को विरसे में ऐसा इलाका मिला था जो सनती तौर पर पसमानदा था। बड़े बड़े सरमायादार गैर मुस्लिम थे, इसीलिए इन्होंने मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में सनतें कायम नहीं की। हालांकि खाम माल और सस्ती उजरत यहाँ कसरत से मौजूद थी। मिसाल के तौर पर मशरिकी बंगाल में सारी दुनिया के 50% पटसन पैदा थी। इस इलाके में पटसन की कोई सनत नहीं लगाई गई, जबकि हिंदू अक्सरियत इलाके यानी मगरिबी बंगाल में इसके कई कारखाने लगाए गए। पाकिस्तान की आबादी के वक्त कपास, शक्कर और सीमेंट के सिर्फ 7 कारखाने मौजूद थे। सनती मैदान में इस पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम सनती बुनियाद मुहैया करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। 1948 ईस्वी में सनती पॉलिसी का ऐलान किया गया, जिसमें सनती मैदान में निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई की। 1952 ईस्वी में हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा नामी इदारा कायम किया और सरमायाकारी के ज़रिए बड़ी सनतों की यही वजह है कि आज पाकिस्तान में छोटी बड़ी सनतें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान में शक्कर साजी और कपास की सनत पर नोट लिखिए। जवाब नंबर 4, पाकिस्तान में कसीर तादाद में कपड़े के बड़े और छोटे कारखाने हैं। कारखानों में बहुत नफीस इक़साम के कपड़े तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान सनती कपड़े की सनत में
خود کفیل ہو گیا ہے۔ ہر سال سوتی کپڑے اور دھاگے کی برآمد سے کروڑوں روپے زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ سوتی کپڑے کی صنعت کے اہم مراکز پنجاب میں فیصل آباد، لاہور اور ملتان، سندھ اور کراچی حیدرآباد میں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، نوشہرہ، بنوں، ہری پور اور سوات میں کپڑے کے کارخانے موجود ہیں۔ بلوچستان میں کپڑے کی صنعت کے 2 مراکز ہیں اور کوئٹہ ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے وقت ملک میں سوتی کپڑے کے صرف 3 کارخانے تھے۔ اس کے مقابلے میں اب اس کے تقریباً 500 کارخانے موجود ہیں، جن میں بڑی تعداد میں مزدور کام کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہیڈنگ آ جائے گی شکر سازی کی صنعت۔ یہ ملک کی بڑی صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے۔ 1947 عیسوی میں پاکستان نے چینی کے صرف 2 کارخانوں سے اپنے سفر کا آغاز کیا، جن میں سے ایک پنجاب میں گوجرانوالہ کے نزدیک راولپنڈی اور دوسرا خیبر پختونخوا میں تخت بائی کے مقام پر تھے۔ چینی گنے سے حاصل کی جاتی ہے اور پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بڑی مقدار میں کاشت کیا جاتا ہے۔ اس لیے حکومت نے ان علاقوں میں چینی کے کارخانے لگا رکھے ہیں۔ اس وقت ملک میں چینی کے 78 کارخانے ہیں، جن میں سے 40 پنجاب، 32 سندھ، 6 خیبر پختونخوا میں لگائے گئے ہیں، جن کی پیداواری صلاحیت 5 ملین ہے۔ شکر کی پیداوار میں پاکستان نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ چینی کی برآمد سے زر مبادلہ کماتا ہے۔ اب آ جائے گا آپ کا سوال نمبر 5۔ قومی ترقی میں ذرائع آمد و رفت کس طرح مدد کرتے ہیں؟ جواب نمبر 5۔ ذرائع آمد و رفت سے مراد وہ ذرائع ہیں جن کی بدولت افراد سفر کر سکتے ہیں اور اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ ذرائع قدیم بھی ہیں اور جدید بھی۔ قدیم آمد و رفت میں سفر اور سڑکیں اور بحری راستے شامل ہیں۔ سڑکوں پر سفر کرنے کے لیے سادہ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، جنہیں گھوڑے، گدھے، بیل کھینچتے تھے اور لوگ پیدل بھی سفر کرتے تھے۔ یہ سڑکیں اب آرام دہ نہیں تھیں، اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں بہت وقت لگتا تھا۔ ہوا کی سمت میں چلنے والی کشتیاں اور چھوٹے جہاز سمندری راستے سے استعمال کیے جاتے تھے، جو بہت زیادہ محفوظ نہیں تھے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے ساتھ یہ ذرائع آمد و رفت بہتر ہو گئی ہے۔ سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں، موٹر کاروں نے جانوروں کی جگہ لے لی ہے، کاشتکاری کی جگہ بحری جہاز آ گئے ہیں، اب فضا کے ذریعے بھی سفر ہونے لگا ہے۔ ان تمام آمد و رفت کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ پیراگراف چینج۔ کسی ملک کی ترقی کے لیے آمد و رفت کی بہت اہمیت ہے۔
یہ معاشی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی مدد سے خام مال کارخانوں تک لایا جاتا ہے اور تیار شدہ مال منڈیوں تک لے جایا جاتا ہے۔ ان سے بے روزگاری میں کمی ہوتی ہے۔ لوگ دور دراز کی جگہ پر اپنے اپنے کاموں کے سلسلے میں پہنچتے ہیں۔ زرعی آمد و رفت کے مزید فوائد کو ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، ملک کی زراعت و صنعت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، مقامی، قومی اور بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے آسانیاں میسر آتی ہیں۔ نمبر 3، لوگوں کے میل جول، پسند علاقوں کے لوگوں کے مابین اتحاد، قومی یکجہتی اور بھائی چارے کو پروان چڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، مسلح افواج کی تیز رفتار نقل و حرکت سے ملکی دفاع کو مضبوط بنایا جاتا ہے۔ نمبر 5، علوم و فنون کو فروغ دیا جاتا ہے اور ان کے فوائد ملک میں دیگر حصوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ نمبر 6، ملک میں امن و امان برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے اور سیلاب، زلزلے اور آگ لگ جانے جیسی قدرتی نباتات کی صورت میں متاثرہ علاقے تک تیزی سے امداد پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔ سوال نمبر 6، کراچی سے پشاور تک قومی شاہراہ پر کون کون سے مشہور شہر واقع ہیں؟ جواب نمبر 6، یہ پاکستان کی سب سے قدیم اور اہم شاہراہ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1735 کلومیٹر ہے۔ یہ کراچی سے شروع ہو کر پشاور اور ترکش تک جاتی ہے۔ اس شاہراہ پر مندرجہ ذیل مشہور شہر واقع ہیں۔ نمبر 1، حیدرآباد، نمبر 2، نوشیرآباد، نمبر 3، خیرپور، نمبر 4، سکر، نمبر 5، بہاولپور، نمبر 6، ملتان، نمبر 7، پنڈی۔ سوال نمبر 7، تجارت کے کیا معنی ہیں؟ جواب نمبر 7، انگریزی لفظ الیکٹرانک کامرس کا مخفیہ ہے۔ اس کے معنی ہیں کمپیوٹر اور الیکٹرانک کی مدد سے تجارت کرنا۔ الیکٹرانک تجارت کے ذریعے معاملات بہت جلد حل کیے جاتے ہیں۔ یہ تجارت آئی ٹی کی اہم شاخ ہے۔ اس سے کاروبار اور تجارت کا تازہ ترین اور زبردست ریکارڈ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ہماری درآمدات اور برآمدات کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ پاکستان اب ای تجارت کی بنیاد مضبوط ہو رہی ہے۔ اس کے ذریعے دنیا کے صفِ اول کے تجارتی اداروں سے ان کی ویب سائٹ کے توسط سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ ان کی فراہمی کا تفصیلی اور
ان کی قیمتی مقدار اور ان کے سامان کے تفصیلات دریافت کی جا سکتی ہیں۔ ادائیگیاں انٹرنیٹ کے توسط سے کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں گھر بیٹھے نیٹ ورک سنگاپور، ہانگ کونگ اور لندن وغیرہ کے راؤٹر بے لچک سے شیئرز خریدے اور فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ان کے پاسپورٹ کھلا ہوا ہے۔ ای تجارت نے کاروبار اور تجارت کو تیز رفتار، سہل اور بہتر بنا دیا ہے۔ سوال نمبر 8۔ پاکستان میں صنعتی ترقی کے لیے اقدامات اٹھانے چاہئیں۔ تحریر کیجیے۔ جواب: ہماری صنعتوں کی مثال یوں ہے جو صنعتی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہے۔ جب تک یہ مسائل کا حل تلاش نہیں کیا جاتا، اس وقت تک صنعتی ترقی خالی تیزی لانا ناممکن ہے۔ اقدامات تجویز کرنے سے ضروری ہے کہ ان مسائل کا حل مختصراً جائزہ لیا جائے جو صنعتی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، صنعتوں کے لیے ہنرمند افراد کی کمی۔ نمبر 2، ایسے اداروں کی غیر موجودگی جو معیار کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ نمبر 3، صنعتی ترقی کے حوالے سے تاہم غیر مرطوب پالیسیوں کی موجودگی۔ نمبر 4، ملک میں امن و امان کی بڑھتی ہوئی صورتحال سے صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ نمبر 5، حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد کی بدعنوانی۔ نمبر 6، توانائی کا بحران اور ایندھن کی غیر یقینی صورتحال۔ نمبر 7، مناسب منڈیوں کا فقدان۔ نمبر 8، بین الاقوامی منڈیوں میں اشیاء کی قیمتوں کے مقابلے میں رجحان کے لیے کوششوں کا فقدان۔ نمبر 9، مزدور انجمنوں کا رویہ۔ نمبر 10، صنعت کاروں، تاجروں اور درآمد کنندگان کا ناجائز منافع کے لیے سرگرم رہنا۔ اب ہیڈنگ ہے صنعتی ترقی کے لیے اقدامات۔ مندرجہ ذیل اقدامات سے صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جائے تاکہ سرمایہ کاری بلا خوف
खतर सरमाया कारी करें। नंबर 2, तिजारत के लिए आसान और सहल कवायद व ज़वाबित बनाए जाएं। नंबर 3, अमल की तबीयत के दौरान मेहनत की अज़मत का एहसास उजागर किया जाए ताकि इनके काम से वाबस्तगी का जज्बा पैदा हो और पैदावार बढ़ाने के लिए वो सख्त मेहनत करें। नंबर 4, ज़ब्त मयार का सख्त निज़ाम कायम किया जाए। तैयार शुदा माल के मयार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। नंबर 5, सनअतें पॉलिसियाँ साफ, शफ़ाफ और पायदार होनी चाहिए। नंबर 6, बैरूनी ममालिक की अशिया की असम्बली पर सख्त पहरा होना चाहिए। नंबर 7, हुकूमत को सनअतकारों को टैक्सों में रिवायत देनी चाहिए। नंबर 8, कारकुनों की उजरतें ख़त्म हो जाए। नंबर 9, मज़दूर अंजुमनों का मख्फी रवैया ख़त्म करने के लिए मुनासिब कानून साज़ी की जाए। अब यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपकी खाली जगह है। नंबर 1, माशी तरक्की के लिए सनअत में डैश ज़रूरी है। सही जवाब है तरक्की। नंबर 2, डैश अंजुमनों में डैश यूनियन का मख्फी रवैया हमारी सनअत के लिए एक मसला है। पहले डैश में आ जाएगा मज़दूर, दूसरे डैश में आएगा ताजर। नंबर 3, कौलैन साजी पर पाकिस्तान की डैश सनअत है। डैश में आ जाएगा अहम। नंबर 4, डैश और डैश पाकिस्तान की अहम बरामदात हैं। पहले डैश में आएगा कपास, दूसरे में चावल। नंबर 5, पाकिस्तान में आमदोरफ्त के तेज़ ज़राए डैश और डैश और डैश है। पहले में आएगा बर्री, दूसरे में आएगा बहरी, तीसरे में आएगा फ़िज़ाई। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में सबक नंबर 7 रिकॉर्ड करेंगे।